Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. How are you folks? We are here again in Issues in Public Administration, which is our course MPA 509. And if you remember, we were discussing the evolution of public administration in our last lecture. And some part of that lecture was remaining, and I said we'll discuss it later. So today we'll be discussing the same thing, the evolution of public administration. आपको पता है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती हैं, वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी चेंज होते चले जाते हैं, परसेप्शन भी चेंज होती चली जाती हैं. इसलिए कि चेंज, जैसे मैंने पहले कहा था, चेंज इज इनएविटेबल. आज सबसे पहले हम अपने एजेंडा के साथ शुरू करते हैं कि आज का हमारा एजेंडा है क्या. प्रीव्यू ऑफ द लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द लास्ट लेक्चर जो चल रही थी उनको हम डिस्कस करेंगे. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ, उसकी डेफिनेशंस, उसके कंसर्न, और फिर टेलर की अप्रोच क्या थी, पोस्ट कॉप क्या था, पोस्ट वर्ल्ड वॉर क्या कुछ होता रहा, डेकेड जो थी 1970s के बाद की क्या थी, और फिर 1990s तक क्या हुआ, लेट 1990s में क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, और फिर हम कोट ऑफ द डे आज डिस्कस करेंगे. अच्छा जनाब, अगर आपको याद हो हमने 4 कॉन्टेक्स्ट लिए थे, उसमें 4 कंपोनेंट्स लिए थे, जिसमें पहला था कॉन्टेक्स्ट. हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. दूसरा था उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की या उस पर्टिकुलर थ्योरी के अंदर वैल्यूज उसकी क्या हैं. तीसरा था कि वो कौन से सोशल साइंटिस्ट थे जो कि प्रोपोनेंट्स थे उन पर्टिकुलर थ्योरीज के, और फिर उसके बाद उन थ्योरीज के अंदर सब कंटेंट्स क्या थे, उनकी थीम्स क्या थी, और उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से थे. तो जनाब हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच गए थे. मैंने आपसे पहले भी कहा था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट से जब हम आगे चले और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चलती रही तो फिर एक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला इरा आ गया. फिर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पे आ गए. न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से फिर हम गवर्नेंस पे आ गए हैं, और गवर्नेंस से हम शिफ्ट हो रहे हैं ई गवर्नेंस पर. तो आज हम यही चीजें डिस्कस करेंगे, और हो सकता है कि एक आध इसके बाद का लेक्चर भी जो है वो भी इसी से थोड़ा बहुत रिलेट करता हो. इसलिए कि आज अगर हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे तो उसके बाद हमने गवर्नेंस को भी डिस्कस करना है और हमने ई गवर्नेंस को भी डिस्कस करना है. ओके, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट वाज आवर paradigm 3, our approach 3, our theory number 3, widening gap between the rich and poor, racial discrimination, Watergate scandal, Cold War and Vietnam War. ये इसके कॉन्टेक्स्ट थे जिसमें कि ये थ्योरी इवॉल्व होना शुरू हुई. उसके बाद इसकी जो की वैल्यूज हैं, इसके प्रिंसिपल्स हैं, हम वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. और ये 1960s से 70s का जो एरा था उसमें इस थ्योरी को खासी मकबूलियत मिली और उसी में ये काम होता रहा. इक्विटी, व्हाट इज इक्विटी? कि जो चीज मेरे लिए हो वो आपके लिए भी हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जितना काम मैं करूं मुझे उसकी उतनी पेमेंट भी मिलनी चाहिए, एंड सो ऑन. रिस्पॉन्सिवनेस, जब हम किसी को रिस्पॉन्स देते हैं उसके किसी बात के जवाब में, तो दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस. लेकिन यहां पर पॉजिटिव मानों में सिर्फ इस्तेमाल हुआ है. हम कितने रिस्पॉन्सिव हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से है कि हम कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं अपने जो ऑडियंस है उसको, हमारा जिसके साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हम उसको कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात कर रहे हैं उसके साथ. रेलेवेंस क्या है और उसकी एडिक्वेसी क्या है, क्या वाकई उसके अंदर इतना कंटेंट मौजूद है कि मैं अगले बंदे को उसके साथ कन्विंस कर सकता हूं. उसके बाद क्लाइंट
اورینٹڈنس ہے اس کے اندر، یہ جو تھیری ہے اس کے اندر کلائنٹ اورینٹڈنس ہے. اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا. اس سے پہلے ہم صرف آرگنائزیشن کے بارے میں سوچتے تھے، آرگنائزیشن کے اندر کے بارے میں سوچتے تھے، آرگنائزیشن کی پروڈکشن کے بارے میں سوچتے تھے اور اس کی ایک پرٹیکولر پروڈکٹ کے بارے میں سوچتے تھے. لیکن ابھی ہم نے اس میں پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ ہم نے کسٹمر کا ذکر سنا ہے کہ ہمارا کلائنٹ کیا چاہتا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا ہمارا کلائنٹ اس سے سیٹسفائیڈ ہے یا نہیں، اور کیا واقعی جو پروڈکٹ ہم بنا رہے ہیں اس کو چاہیے بھی یا نہیں. پروٹیکٹ اینڈ پروموٹ ویلفیئر آف دی ڈس ایڈوانٹیجڈ گروپس. ظاہر ہے کہ جب ہم جو ڈس ایڈوانٹیج گروپس ہیں اگر ہم ان کی ویلفیئر پہ چلے جائیں گے، ان کے بارے میں بھی سوچیں گے، وہ بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اگر ہم ان کے بارے میں سوچیں گے تو ایک آرگنائزیشن کے اندر انوائرمنٹ زیادہ بہتر ہو جائے گا. اور پبلک ایڈمنسٹریشن پرٹیکولرلی، جب آپ پبلک ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو پبلک ایڈمنسٹریشن میں آپ کن لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں؟ سارے کے سارے، موسٹ آف دا ٹائم بارنگ اے فیو آف کورس، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ انڈر پریولیجڈ لوگ ہیں، وہ پریولیجڈ لوگ نہیں ہیں، وہ ڈس ایڈوانٹیج پہ ہیں. دے آر ایٹ اے ڈس ایڈوانٹیج ان ون کائنڈ آر ان سم ادر آسپیکٹ. مینوبروک کانفرنس میں یہ چیزیں پیش ہوئیں اور ایچ جارج فریڈرکسن جو ہے وہ اس کے پروپوننٹ تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ پرنسپلز جو ہیں، یہ ایک جو نیا آرڈر ہم لانا چاہ رہے ہیں ایڈمنسٹریشن کا، اس کے اندر یہ چیزیں، یہ ویلیوز شامل ہونی چاہیے. اب جو اس کے اندر ڈسپیرٹیز کا مسئلہ ہے ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. ڈسپیرٹیز existed because public administration has focused less on social purposes or values of government policies and programs on the economy and efficiency of execution. ہمارا سارے کا سارا زور اس کام کو کر گزرنے پر تھا، بس ٹھیک ہے آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیں، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس کا کوئی سوشل امپیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا کوئی سوشل فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن اور نہ ہی ہم اکانومی اور ایفیشنسی کے بارے میں، یعنی کہ وہ تینوں چیزیں جو کہ کرکس ہیں کسی بھی پرفارمنس کا، وہ ہم تینوں سے ڈیوائڈ تھے. پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ یہ سوچتی نہیں تھی کہ یہ پروگرام جو ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں یہ افیکٹو ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ایفیشنٹلی کیا جا سکے گا یا نہیں کیا جا سکے گا، اور یہ اکنامیکل ہوگا یا نہیں ہوگا. The value-free and neutral stance of traditional public administration has alienated the less privileged and deprived groups in society. اب اسے ہوا کیا؟ چونکہ اس میں ویلیو فری قسم کی چیز تھی، اس میں ہم نے ویلیوز کو تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا. ان لوگوں کو کیا فرق پڑے گا، کیا یہ لوگ بہتر ہو جائیں گے یا ان کو اس سے اور زیادہ پرابلم ہو جائے گی. جس طرح آپ کے ساتھ پچھلے لیکچر میں سڑک والی بات کی تھی، اب اسی طرح وہاں پر آپ نے ایک اوور ہیڈ برج بنا دیا یا آپ نے ایک انڈر پاس بنا دیا وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس سے آس پاس کے لوگوں کی زندگی کتنی مختلف ہو جائے گی. ہم نے اس کمیونٹی سے، جس کمیونٹی میں ہم یہ کام کرنا چاہ رہے تھے، اس سے تو ہم نے فیڈ بیک لیا ہی نہیں، ان سے تو ہم نے پوچھا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ویلیو کریشن میں ہم نے ان کو شامل ہی نہیں کیا. جب ان کو شامل ہی نہیں کیا، ان کو کنسیڈر ہی نہیں کیا، تو ظاہر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر ان کے لیے تو پروگرام نہ ہوا نا، یہ تو پھر پریولیجڈ لوگوں کے لیے ہوا، چند لوگوں کے لیے جن کے لیے آپ کر رہے تھے. لیکن چونکہ چیزیں چینج ہو رہی تھیں، پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بھی اب ایک نئے فولڈ کی طرف آ رہی تھی، تو اس لیے یہ ساری چیزیں کنسیڈر کی گئیں اس میں. اکارڈنگ ٹو نیو پبلک ایڈمنسٹریشن پروپوننٹس، پبلک ایڈمنسٹریٹرز شوڈ ناٹ بی نیوٹرل. They should be committed to both good management and social equity as values to be achieved. اب نیوٹرل اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس سے پہلے ایک لیکچر میں یہی کہا تھا کہ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے، یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ نیوٹرل رہ سکیں. لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم کسی گڈ کی طرف نیوٹرل ہو جائیں، ٹلٹ ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ہم ایول کی طرف ٹلٹ ہوں، ہم گڈ کی طرف ٹلٹ ہوں. ہم بجائے اس کے کہ ہم پرسنل آبجیکٹیوز کی طرف جائیں یا پرسنل بینیفٹ کے بارے میں سوچیں، ہم کلیکٹیو بینیفٹس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. ہم ذمہ داری کے ساتھ وہ کام کر سکتے ہیں تاکہ
कॉमन गुड जो है वो फ्लरिश करे, बजाय इसके कि आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट में कोई ना कोई काम कर रहे हैं। एडवोकेटेड क्लाइंट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो प्रोपोनेंट थे जिनका मैंने जिक्र किया, फ्रेडरिक्सन जो थे और एच जॉर्ज जो थे, इन्होंने एडवोकेट किया कि ये सिस्टम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ये क्लाइंट ओरिएंटेड होना चाहिए, नॉन ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी में होता क्या है, आपने एक फाइल भेजी, जैसे एक लेक्चर में हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, फाइल एक बंदे से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे लेवल पर, चौथे से पांचवें लेवल पर, और हो सकता है जब तक वो फाइल अप्रूव या डिसअप्रूव होकर वापस आए उस वक्त तक आपका वो मकसद काम करने का जो था वही खत्म हो चुका। पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, लोगों से पूछा जाना चाहिए आपके इस इलाके के मसाइल क्या हैं, आप उनका हल किस तरह चाहते हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें आप समझते हैं कि आपकी प्रायोरिटी है, बजाय इसके कि हम वो प्रायोरिटी बनाएं। इस तरह ही होगा, आप वहां से फीडबैक लेंगे, जब वो फीडबैक आपको मिलेगी आप उस फीडबैक को अपनी डिसीजन मेकिंग में शामिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, डिसेंट्रलाइज्ड इन द सेंस, डिसेंट्रलाइज तो अभी भी हम कहें कि अगर तो एक लिहाज से देखा जाए तो डिसेंट्रलाइज तो अभी भी है। सेक्रेटरी साहब जो हैं वो मिनिस्ट्री में बैठे होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, वो तो मिनिस्ट्री में बैठे होते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं जी सारे का सारा हमने तो डिसेंट्रलाइज कर दिया, ये सूबों में चला जाता है, सूबों से फिर जिलों में चला जाता है, जिलों से फिर तहसीलों में चला जाता है, तहसीलों से फंड जो है वो कस्बों में चले जाते हैं, कस्बों से फिर छोटे छोटे जो विलेज हैं, आपके गांव हैं, वहां चले जाते हैं, तो ये तो सारा हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया। बात ये नहीं है, बात ये है डिसेंट्रलाइजेशन इन द ट्रू सेंस, वो लोग जो वहां पर आपने लगाए हैं उनके पास डिसीजन मेकिंग भी होनी चाहिए, उनके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए। आपने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि तुमने ये काम करना है, लेकिन आपने उनको अथॉरिटी कोई नहीं दी, और जब उनके पास अथॉरिटी नहीं है तो आपका क्या हाल है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई उनकी बात मानेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि ये भी आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था, अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी आर रिडंडेंट फिनोमेनास, they don't make any difference, they don't do any good to us। इसलिए जरूरी है कि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दें तो उसके साथ साथ अथॉरिटी भी दें, और डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी वहां लाए करनी चाहिए जहां पर डिपार्टमेंट है। अगर एक गांव के अंदर आपने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव वहां लगाया हुआ है तो उसके अंदर उसके पास उस डोमेन की डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। जब वो डिसीजन मेकिंग नहीं होती और वो इस इंतजार में रहता है कि जी मैं किसी और से पूछ के ये काम करूं, तो हो सकता है कि वो काम पाया तकमील तक ना पहुंचे। एंड एडवोकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स, और ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स होने चाहिए जो उस प्रोग्राम की एडवोकेसी कर सकें, उसको कन्वे कर सकें, लोगों को कन्विंस कर सकें उस प्रोग्राम के बारे में, और सिर्फ लोगों को कन्विंस नहीं कर सकें, इट्स ए टू वे प्रोसेस, कि वो लोगों को भी कन्विंस कर सकें, जो प्रोग्राम आपने दिया है वो लोगों को कन्विंस कर सकें कि ये आपकी बेटरमेंट के लिए है, आपकी फलाह के लिए है। और उसके साथ साथ अगर लोगों की तरफ से कोई फीडबैक है तो लोगों का भी एडवोकेट वो बने, और वो चीज जो लोग बता रहे हैं वो भी ऊपर जो हायर अप्स हैं उनको वो चीजें कन्वे करें। अच्छा जी, उसके बाद जो कॉन्टेक्स्ट है वो पॉवर्टी का कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अब हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की तरफ आ गए। 1970s के बाद इसने इवॉल्व होना शुरू हुआ, और असल में ये आके 1995 के इर्द गिर्द ये कॉन्सेप्ट जो था ये मकबूल होना शुरू हुआ। पॉवर्टी, लो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये सारी वो चीजें हैं जो पहले बहुत कम थी। ग्लोबलाइजेशन नहीं थी ना, अब क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन आ गई। जब ग्लोबलाइजेशन आई तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी ग्लोबलाइज हो गए, मसलन नैफ्टा, मसलन यूरोपियन यूनियन, मसलन WTO, ये सारी चीजें जो हैं ये सारी एक जगह हर एक के ऊपर लागू होना शुरू हो गई।
اس لیے اب چونکہ یہ اسٹینڈرڈائز ہونا شروع ہو گئی اور اسٹینڈرڈ جو ہے وہ گلوبل ہونا شروع ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی ایڈمنسٹریشن کو بھی چینج کرنا ہے، ورنہ ہم ان اسٹینڈرڈز پر کام نہیں کر سکیں گے. اس کی جو کی ویلیوز یا پرنسپلز یا ایشوز ہیں، اس میں سب سے پہلا یہ تھا کہ سسٹینیبل ہیومن ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. سسٹینیبل کہتے ہیں پائیدار ترقی کو، فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ اس کمیونٹی کے لیے سوچ کے کیجئے کہ اس کمیونٹی، ان کاموں کا اس کمیونٹی کو لانگر رن میں کیا فائدہ ہوگا. امپروونگ ہیومن کنڈیشنز، ظاہر ہے ہمارا جو اٹینشن ہے، ہمارا جو فوکس ہے، وہ ان کی کنڈیشنز کو بہتر کرنے پر ہونا چاہیے، نہ کہ جسٹ فار دی ہیک آف اٹ پروگرام امپلیمنٹیشن پہ ہو. پارٹیسپیشن اینڈ امپاورمنٹ آف اسٹیک ہولڈرز. اب اسٹیک ہولڈرز از اے بگر فینومینا. اسٹیک ہولڈرز میں وہ سارے لوگ جن کی کوئی نہ کوئی اسٹیک اس پرٹیکولر پروگرام میں ہوتی ہے، وہ اسٹیک ہولڈرز کہلاتے ہیں. کمیونٹی کے اب پروگرام ہے، کمیونٹی کا پروگرام اگر ایجوکیشنل پروگرام ہے تو جہاں پر گورنمنٹ انوالو ہوگی، جہاں پر ایجوکیٹرز انوالو ہوں گے، وہاں پر اس کمیونٹی کے لوگ بھی انوالو ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کورس بنانے والے ہیں، پرنٹرز ہیں، اسٹیشنری والے ہیں، اینڈ سو آن، آپ کے بورڈز ہیں، یہ سارے کے سارے دے بیکم اسٹیک ہولڈرز ان اٹ. ہم اسٹیک ہولڈرز کے بارے میں ایک اور اس میں کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے کہ اگر سپوز پبلک ایڈمنسٹریشن ہے تو پبلک ایڈمنسٹریشن کے شیئر ہولڈرز، اسٹیک ہولڈرز کون کون سے ہو سکتے ہیں. امپروو گورنمنٹ آپریشنز، اسٹریم لائن بیوروکریسی، ریشنل پبلک پالیسی میکنگ، اسٹرانگ ڈیموکریسی اینڈ رول آف لا. یہ ساری چیزیں، اب دیکھیے ہم کہاں سے چلے تھے، ہم آرگنائزیشن کے اندر سے چلے تھے اور آہستہ آہستہ ہم آرگنائزیشن کے باہر نکل آئے. ہم نے کہا کہ آرگنائزیشن جو ہے یہ اسٹینڈ الون سسٹم ضرور ہے، لیکن جب تک یہ باہر کے لوگوں کے ساتھ، جب تک یہ باہر کے انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرے گی، اس وقت تک اتنی فعال نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں، پبلک ڈیسیژن پالیسی میکنگ جو ہے وہ ریشنل ہونی چاہیے، تمام لوگوں کو سامنے رکھ کے ہونی چاہیے. بیوروکریسی کو اسٹریم لائن کرنا چاہیے، بیوروکریسی کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، بیوروکریسی کو ایتھکس پہ عمل کرنا چاہیے، بیوروکریسی میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں اس کا پارٹ بنتی چلی گئیں اور اسٹرانگ ڈیموکریسی جو ہے اس کو اس میں ڈپکٹ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ رول آف لا کو، لا جو کچھ کہتا ہے اس کو ہمیں ماننا چاہیے، اس کو لا کو ان اٹس ٹروور سینس امپلیمنٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ لا میرے لیے کوئی اور ہے، آپ کے لیے کوئی اور ہے. اور جب اس طرح ہوگا تو لا لیسنس بڑھے گی. پاکستان کا حال دیکھ لیجیے، اس میں ہوتا ہی یہی ہے کہ ہم لوگ مختلف قسم کے کام کرتے ہیں اور اس کے باوجود ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی چھڑا لے گا، یا یہ لا مجھے کیا فرق پڑتا، میرے لیے تو یہ ہے ہی نہیں. اس کے پروپوننٹس تھے ہیمر اینڈ چیمپی، ٹیڈ آسمن اور ڈیوڈ گیبلر، ان کا نام بھی میں پہلے لے چکا ہوں. اور اس کے علاوہ اس میں جو بہت بڑا رول پلے کیا وہ 3 آرگنائزیشنز تھیں جنہوں نے اس کے لیے بہت کام کیا. ان کے باقاعدہ پیپرز ہیں اس سلسلے میں. کبھی آپ کو موقع ملے اور آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو ورلڈ بینک نے باقاعدہ پریزنٹیشنز تک اس میں ڈالی ہوئی ہیں، فائنینشیل ایڈمنسٹریشن کی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پبلک ایڈمنسٹریشن کے بارے میں بھی، کہ ان کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ مثلا ورلڈ بینک نے اس میں یہ بھی بتایا ہوا کہ ہمارا کردار اس میں کیا ہو سکتا ہے اور ہم کیا رول پلے کریں گے اس پبلک ایڈمنسٹریشن میں. تو یہ جو 3 ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک اور یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام، ان تینوں نے کافی بڑا رول پلے کیا ہے نیو پبلک مینجمنٹ کو امپلیمنٹ کرنے میں. اب جو اس کی ڈومیننٹ تھیریز ہیں یا سب کانسیپٹس ہیں، اس میں سب سے پہلے ری انجینئرنگ ہے، فنڈامنٹل ری تھنکنگ اینڈ ریڈیکل چینج آف پروسیسز. ہیمر اینڈ چیمپی نے یہ کہا، ہم ری انجینئرنگ کو ایک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے تھے اور وہ تھا ٹیکنالوجی نئی آ گئی ہے، ٹیکنالوجی چینج کر دو، یہ ری انجینئرنگ ہو گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ فنڈامنٹل
تھنکنگ میں بھی تبدیلی آنی چاہیے. ہمارا مائنڈ سیٹ بھی وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہونا چاہیے. اگر مائنڈ سیٹ وہاں رہے گا, آپ ٹیکنالوجی چاہے جو مرضی لے لیں, آپ کو اس سے کوئی اتنا بڑا فائدہ نہیں ہونے والا. اور پروسیسز میں بھی ریڈیکل چینج آنا چاہیے, تبھی ہم اس ری انجینئرنگ کو ان اٹس ٹروئر سینس انکارپوریٹ کر سکیں گے. امپروومنٹ آف سسٹمز, ری انوینٹنگ کیٹالیٹک گورنمنٹ which should be steering rather than rowing. اگر آپ کو یاد ہو, یہ کانسیپٹ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. گورنمنٹ کا کام اسٹیئر کرنا ہے, ان کا کام رو کرنا نہیں, چپو چلا کے کشتی کو کسی جگہ پر لے کے جانا نہیں. ان کا کام اسٹیئرنگ ہے. دیٹ مینس ان کا کام پالیسی فارمولیشن ہے, ان کا کام پالیسی کے فریم ورکس دینا ہے, تاکہ امپلیمنٹر جو ہیں اس پالیسی فریم ورک کو بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کر سکیں. کمیونٹی آن گورنمنٹ ہونی چاہیے. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا, لیکن ہونا چاہیے. یہ سارے پرابلم آ ہی اس وقت رہے ہیں جب کمیونٹی اسٹیک ہولڈر, اتنا بڑا اسٹیک ہولڈر ہونے کے باوجود ہم اس کو ایٹ بے رکھتے ہیں, ہم اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے اور اپنے پروگرامز اپنے طریقے سے امپلیمنٹ کرنے چلے جاتے ہیں. بلکہ اگر کمیونٹی کے لوگ ہمیں ملنے کے لیے آ جائیں, ہم ملنے سے انکار کر دیتے ہیں. وہ کہیں اگر کوئی پروٹیسٹ کر دیں تو ہم اس پروٹیسٹ پہ ڈنڈے برسا دیتے ہیں, نوئنگلی کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. جو پروٹیسٹ وہ کر رہے ہیں, یہ پیسفل پروٹیسٹ جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, اس کے باوجود ہم ان کو ڈسپرس کر دیتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی پڑیں گی. کمپیٹیٹو گورنمنٹ ہونی چاہیے. کمپیٹیٹو سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس کو کمپیٹ کرنا چاہیے بہت ساری آرگنائزیشنز کے ساتھ, کہ وہ آرگنائزیشنز جو ہیں جو کام کر رہی ہیں ان کے بینچ مارکس کیا ہیں, وہ کام کس طرح کر رہی ہیں, اور وہ کس طرح ڈفرنس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, وہ کس طرح ویلیو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور ہم ایسے کون سے کام ہیں جو نہیں کر پا رہے. مشن ڈریون گورنمنٹس ہونی چاہیے. کسٹمر ڈریون گورنمنٹس ہونی چاہیے جو کہ کسٹمر کی نیڈز کو سامنے رکھ کے کام کر رہی ہوں, بیوروکریسی کی نیڈ کو سامنے رکھ کے نہ کر رہی ہوں. بیوروکریسی کی نیڈ کا مطلب یہ ہے کہ انڈیویجول آپ کے انٹرسٹ آ گئے نا, ایک ڈپارٹمنٹ کے انٹرسٹ آ گئے, وہ سامنے نہ ہو. کامن گڈ جو ہے وہ سامنے ہو. انٹرپرائزنگ گورنمنٹ ہونی چاہیے which should focus more on earnings rather than spendings. Anticipatory government ہونی چاہیے. Prevention is always better than cure. پریونٹیو گورنمنٹ ہونی چاہیے, اس کو ایسے سولوشنز لے کر آنے چاہیے تاکہ یہ چیزیں کری نہ ہوں, بجائے اس کے کہ ہم اسٹاپ گیپ ارینجمنٹس کرتے رہیں. کسی جگہ پر کوئی بات ہوئی, ہم نے فوری طور پر اس کو ٹھیک کر دیا, لیکن یہ اس کا سولوشن نہیں ہے. یہ اس کا وقتی حل تو ضرور ہو سکتا ہے, لیکن یہ اس کا لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہو سکتا. مارکیٹ اورینٹڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے. لیوریجنگ چینج تھرو دی مارکیٹ. ہماری مارکیٹ کون ہے؟ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہماری مارکیٹ ہیں, اور گورنمنٹ کو مارکیٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. ایک پروڈکٹ جو دوسری آرگنائزیشن یہ سمجھتی ہے کہ یہ پٹ جائے گی مارکیٹ میں, وہ گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ہمیں اس کے کوئی ڈیویڈنڈس نہیں ملیں گے. گورننس ہونی چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, پریڈکٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں کسی نہ کسی حوالے سے ان کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. یہ ایشوز بھی ہیں, یہ تھیریز ضرور ہیں, یہ سب کانسیپٹس ضرور ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے ایشوز بھی ہیں. جب ہم ایشوز ڈسکس کرنا شروع کریں گے 2-3 لیکچرز کے بعد, تو ان ایشوز میں براڈر ایشوز کو ہم سارے ایشوز, کہ کیا ہمارے یہاں پر اکاؤنٹیبلٹی ہے گورنمنٹ کی؟ آپ بتائیے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, ٹرانسپیرنسی ہے, پریڈکٹیبلٹی ہے. مے بی ان ون سینس پریڈکٹیبلٹی ہے. یہ کام گورنمنٹ سے ہونا کوئی نہیں. یہ گورنمنٹ نے جو رول بنایا ہے یہ امپلیمنٹ ہونا کوئی نہیں. یہ جو ریفارمز انہوں نے بنائے ہیں انہوں نے امپلیمنٹ کوئی نہیں ہونا. یہ جو بجٹ انہوں نے بنایا ہے اس نے امپلیمنٹ کوئی نہیں ہونا. یہ جو انہوں نے پرائس ریگولیٹری کمیٹیز بنائی ہیں انہوں نے کچھ نہیں کرنا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں پریڈکٹیبلٹی ہمارے پاس موجود ہے, لیکن یہ نیگیٹو پریڈکٹیبلٹی ہے. پازیٹو ہونا چاہیے. وی شوڈ بی کانفیڈنٹ انف ٹو سے کہ ہماری گورنمنٹ ہمارے لیے یہ کام
ضرور کرے گی، لیکن اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ پارٹیسپیشن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. After World War II, public administrators went through a period of self-doubt and self-criticism. اب یہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو سیلف کریٹیسائز کرنا شروع کر دیا کہ یار وہ کیا چیزیں تھیں، واٹ وینٹ رانگ اور واٹ از گوئنگ رانگ، جس کی وجہ سے یہ جو پروگرام، جو کامن گڈ کے پروگرامز ہیں، ان کو ہم پراپرلی امپلیمنٹ ہوتا دیکھ نہیں پا رہے. فار مینی آف دیم بینگ گڈ پالیسی امپلیمنٹرز اینڈ مینیجرز واز نو لانگر انف. یہ ایک بندہ جو فارمولیٹ اچھا کر لیتا ہے اور جو امپلیمنٹ اچھا کر لیتا ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے. The scope of their role and concerns change from that of being responsible for the traditional planning, organizing, staffing, reviewing and budgeting activities to a much broader range. اور وہ کیا تھی؟ Public administrators realized that study of the organization should encompass the study of human behavior and study of budgeting should include the study of theory as well as practice, جو کہ پریکٹیکلی نہیں ہو رہا تھا. بس ٹھیک ہے، ایک چیز ہمیں ملی، کسی نے پالیسی بنا دی، کسی بھی طرح سے بنا دی، وداؤٹ ریئلائزنگ اس کی ریپرکیشنز کیا ہوں گی، اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی. اس نے وہ پالیسی بنا دی، اس نے امپلیمنٹر کو دے دی، امپلیمنٹر نے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ریزلٹنٹلی ہمیں ملے گا کیا، اس میں سے کیا ہم سکسیسفل ہوں گے، کیا ان دی ٹروور سینس ہم اس اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کر سکیں گے. انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا. نیو پبلک مینجمنٹ نے جو آئیڈیا دیا، دی آئیڈیا واز نیو پبلک مینجمنٹ اینڈ ری انوینٹنگ گورنمنٹ. یہ دونوں چیزیں نئی، انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کو ری انوینٹ کرنا چاہیے. یہ جو اتنا پرانے طریقے سے ہر چیز چل رہی ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس کے پروسیسز جو ہیں ان کو چینج کرنا چاہیے. دی آئیڈیاز آف نیو پبلک مینجمنٹ اینڈ ری انوینٹنگ گورنمنٹ ور essentially born out of the continuing search for solutions to economic problems in 1970s and to produce a government that works better but costs less. یہ ایک بہت بڑا فینومینا ہے. بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، وہ ساتھ ساتھ کامن گڈ، میں نے آپ کو پیسچرز کی سٹوری سنائی تھی، کامن گڈ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. اسٹریٹجک پلاننگ، بابا جی والی کہانی آپ کو سنائی تھی. اسٹریٹجک پلاننگ 100 سال بعد کیا ہوگا، اس ملک میں کیا ہونا چاہیے اور اس کے لیے آج ہم کیا کچھ انویسٹ کر رہے ہیں، وہ چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تینوں کانسیپٹس جو افیکٹونیس، ایفیشنسی اور اکانومی کے ہیں، وہ تینوں ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. Reinventing government. The idea of reinventing government was advanced by Osborne and Gabler in 1992. Their concept of NPM was sparked by the use of business model prescriptions for government. For example, using private sector innovation, resources and organizational ideas to improve the public sector. کہا جی کہ پرائیویٹ سیکٹر، کیا وجہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جب ایک انٹرپرینور کام کر رہا ہوتا ہے اس کو تو نقصان نہیں ہوتا، وہی کام جب ہم کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی بہت ساری ریزنز میں سب سے بڑی ریزن آنرشپ ہے. وہ آنرشپ لیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا سارے کا سارا دار و مدار اس چیز کے اوپر ہے، اور اگر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آئی فیل آئی بی ڈومڈ. بیوروکریسی کو کیا فرق پڑتا؟ آپ نے پالیسی بنائی، پالیسی بنانے کے بعد آپ نے امپلیمنٹرز کو دے دی، امپلیمنٹرز نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا، اللہ اللہ خیر صلاح. آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کوئی ٹھیک کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمارے اپنے الو تو سیدھے ہو جائیں گے نا، ہم اپنے کام تو کر لیں گے نا، ہمارے آبجیکٹو تو اچیو ہو جائیں گے. بیسیکلی یہ وہ جو کانسیپٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ری انوینٹنگ گورنمنٹ کے باتیں ہونا شروع ہو گئیں. Re-engineering organizations. Another similar movement was re-engineering organizations. This term was coined by Michael Hammer in an article published by the Harvard Business Review. Re-engineering offers an approach for improving performance, effectiveness, and efficiency of organizations regardless of the sector in which they operate. Optimally, ہم یہ سارے کے سارے functions، چاہے وہ ہمارا
प्रोडक्शन का फंक्शन है, चाहे वो हमारा मार्केटिंग का फंक्शन है, चाहे वो हमारा एचआर का फंक्शन है, चाहे वो हमारा सर्विसेज का फंक्शन है, चाहे वो हमारा R&D का फंक्शन है, वो सारे के सारे फंक्शंस को इतने बेहतर तरीके से किया जाए कि वो कॉस्ट भी लेस करे और उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो पहले से ज्यादा हो जाए. According to Hammer and Champy, re-engineering is the fundamental rethinking and radical redesign of business processes to achieve dramatic improvements in critical contemporary measures of performance, such as cost, quality, service and speed. वही तीनों चीजें आ गई, effectiveness, efficiency and economy. जाहिर है हम जितनी स्पीड के साथ काम करेंगे, जितना टाइम कम लेंगे किसी काम करने में, उतनी हमारी उसके ऊपर लागत कम आएगी. जितना खर्च कम आएगा, जितनी स्पेंडिंग उसके ऊपर कम होगी, उतना हमें उसका प्रॉफिट ज्यादा होना शुरू हो जाएगा. और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्रॉफिट के लिए जरूरी नहीं है कि वो टेंजिबल टर्म्स में ही हो. कितने पैसे गवर्नमेंट ने बचाए, नॉट एट ऑल. वो इंटेंजिबल भी हो सकता है, कितनी सर्विसेज गवर्नमेंट ने लोगों तक पहुंचाई. Public administration is both an academic discipline and a field of practice. We have discussed about it so many times, so I will just skip through it. The management of public programs, translation of policies into the reality that citizens see every day, we have discussed it. ये वो phases हैं जिनके बारे में हम एक दफा फिर reiterate कर लेते हैं, एक दफा इसको revise कर लेते हैं ताकि हमें ज़हन में आना शुरू हो जाए कि जो modern public administration है वो 1950s से शुरू हुई. दैट वॉज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. उसके बाद न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, फिर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आ गई, फिर री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट आ गई, या हम उसको गवर्नेंस की तरफ एक कदम भी कह सकते हैं कि वो अल्टीमेटली गवर्नेंस की तरफ आ रही थी. और फिर गवर्नेंस जो 1990s के बाद से आज तक चलती रही है, बट चेंजेस आर स्टिल कमिंग. अब क्या हुआ है, अब ई गवर्नमेंट का जिक्र आना शुरू हो गया, डिजिटल गवर्नमेंट का जिक्र आना शुरू हो गया है. जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है, इट हैज बिकम अ सॉल्यूशन ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स. सो उसका भी जिक्र करेंगे. पोस्ट वर्ल्ड वॉर II to the 1970s, there was a call by citizens for efficient administration to replace ineffective, wasteful bureaucracy. Public administration would have to distance itself from politics to answer this call and remain effective. Elected officials supported these reforms. और जाहिर है वो चाहते थे कि ये रिफॉर्म्स जो हैं ये होने चाहिए, ताकि अगर ये रिफॉर्म्स हो जाएंगे तो अल्टीमेटली हम इस सिचुएशन में आ जाएंगे जहां पर गवर्नमेंट को हम बेहतर तौर पर डिलीवर करता देख सकेंगे. Concurrently, after World War II, the whole concept of public administration expanded to include policy making and analysis. Thus, the study of administrative policy making and analysis was introduced and enhanced into the government decision making bodies. Later on, the human factor became a predominant concern and emphasis in the study of public administration. Henceforth, the emergence of scholars such as Marx with his book The Element of Public Administration, Appleby, Policy and Administration, Frank Marini, Towards a New Public Administration, and others that have contributed positively in this endeavor. फिर जनाब जमाना आ गया 1980s का. एवोल्यूशन हो रही है, बहुत सारी चीजें इवॉल्व हो चुकी हैं, बहुत सारी चीजें दे आर इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. इन द लेट 1980s, yet another generation of public administration theorists began to displace the last. जो इससे पहले की theories थी उनको उन्होंने displace करना शुरू कर दिया. उनका ख्याल यह था कि ये अब आहिस्ता आहिस्ता redundant होती जा रही हैं और उसकी जगह हमें नई theories चाहिए. The new theory, which came to be called New Public Management, was proposed by David Osborne and Ted Gebler in their book Reinventing Government. The new model advocated the use of private sector style models, organizational ideas and values to improve the efficiency and service orientation of the public sector. आहिस्ता आहिस्ता चीजें चेंज होना शुरू हो गई. उन्होंने कहा जी लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें, हर सूरत में वैल्यू जो है उस प्रोग्राम की उसको
امپروو کریں. کیسے؟ تھرو ایفیشنسی. اس سے آپ کی آرگنائزیشن کی افیکٹونیس بڑھے گی. لوگوں کے ساتھ آپ انٹریکٹ زیادہ کریں, لوگوں کو اس کے اندر شامل کریں, تاکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے اس پروگرام کو آن کرنا شروع کریں, وہ آپ کے ساتھ مل کے یہ کام کریں. یہ کام اب ایسے ہونا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ یہ کسی ایک اینٹی کی پراپرٹی ہو اور وہ کامن گڈ کا کام کر رہی ہو. جب کامن گڈ کا کام ہوتا ہے تو جب تک اس کے اسٹیک ہولڈر ساتھ مل کے کام نہیں کرتے, اس وقت تک وہ کام پراپرلی ہو نہیں پاتا. یہ میں آپ کو صرف الگور کی مثال دینے لگا ہوں کہ ڈیورنگ دی کلنٹن ایڈمنسٹریشن بٹوین 1993 to 2001, Vice President Al Gore adopted and reformed federal agencies using new public management approaches. Al Gore ایک بہت پڑھا لکھا آدمی تھا. اس نے بہت سارے کام کیے, اس نے بہت ساری ڈیولپمنٹس جو ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن میں اس نے اس وقت کی. اور ظاہر ہے کہ امریکہ اسی لیے اتنا اسٹرانگ ہے, سپر پاور ہے دنیا کی, کہ اس کے اندر وہ جو لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں, آپ پریزیڈنٹس کو دیکھ لیجیے, وہ کتابیں لکھ رہے ہیں, لکھتے چلے جا رہے ہیں. اوباما نے بھی کتابیں لکھی, روزویلٹ نے بھی کتابیں لکھی, ایل گور نے کتابیں لکھی, ایل گور نے بے تحاشا کتابیں لکھی, ووڈرو ولسن نے بے تحاشا کتابیں لکھی, ابراہم لنکن اس نے کتابیں لکھی, اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. رچرڈ نکسن نے بہت زبردست کتابیں لکھی. یہ لوگ اسی لیے ہم سے آگے ہیں کیونکہ وہ لکھتے پڑھتے رہتے ہیں. ہم لوگ جس کام کو بھی کرتے ہیں ہاف ہارٹیڈلی کرتے ہیں. Some modern authors define new public management as a combination of splitting large bureaucracies into smaller, more fragmented agencies, encouraging competition between different public agencies, and encouraging competition between public agencies and private firms, and using economic incentives for the people who are basically implementing that program. New public management treats individuals as customers or clients rather than as citizen. یہ اب ایک لمبی بحث ہے, اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے, اس بات کو بھی ضرور ڈسکس کریں گے کہ جو اس کے کریٹکس تھے, انہوں نے یہ کہا جی یہ کسٹمر کہاں سے آ گیا, یہ کلائنٹ کہاں سے آ گیا, یہ نام تو ایسا ہے جو کہ پروفٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے, اور ہم اس نام کو یہاں پر کیوں لے کر آ رہے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ ریئلائزیشن بڑھتی چلی گئی, اور اس ریئلائزیشن میں یہ ریئلائزیشن بھی آ گئی کہ نام سے اتنا فرق نہیں پڑتا, مائنڈ سیٹ سے پڑتا ہے. اگر میں کسی شخص کو ایک کلائنٹ کے طور پر ڈیل کر رہا ہوں تو میں ڈفرینٹلی ڈیل کر رہا ہوں گا, اگر اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پر ڈیل کر رہا ہوں تو ڈفرینٹلی کر رہا ہوں گا. ایک ڈپٹی کمشنر جب لوگوں سے بات کرتا ہے تو وہ ایسے بات کرتا ہے جیسے وہ سارے کے سارے اس کے غلام ہیں, اس کے سبجیکٹس ہیں. لیکن اگر وہ یہی سوچ لے کہ یہ میرے کسٹمرز ہیں, یہ میرے کام کے لیے میرے پاس آئے ہیں, جو کام یہ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں اور جو کام میں نے کرنا ہے, تو اس کی فیڈ بیک ظاہر ہے یہ اس کے ساتھ اس وقت تک نہیں ملیں گے جب تک میں ان لوگوں کو کنونس نہیں کر لیتا. تو اس کا ایٹیچیوڈ چینج ہو جائے گا, اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی جو کسٹمر اور کلائنٹ آیا ہے, اس کا مقصد ہرگز سوشل سائنٹسٹ کا نہیں تھا کہ ان کو ان دی ٹروئر سینس لیا جائے, حالانکہ ٹروئر سینس لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, پروفٹ سمجھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کا کلائنٹ اور کسٹمر جو ریسیونگ اینڈ پہ ہے, یہ اس کا پروفٹ ہوا نا, انٹینجیبل پروفٹ ہوا نا, کہ آپ نے اس کے لیے روڈز بنا دی, آپ نے اس کے لیے بجلی وہاں پہنچا دی, آپ نے پانی وہاں پر پہنچا دیا, آپ نے گیس وہاں پر پہنچا دی, آپ نے اس کے علاوہ بہت ساری آپ نے مارکیٹس کریٹ کر دی, آپ نے نزدیک ہاسپٹل بنا دیا, آپ نے وہاں پر اس ویسینٹی میں سکولز کھول دیے. تو یہ ساری چیزیں, آپ نے ہاسپٹل بنا دیا وہاں پر, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ الٹیمیٹلی میرا پروفٹ ہیں. دیٹ از مائی گین. پروفٹ از سینونیمس ٹو گین. اور وہ گین جو ہے ٹھیک ہے, وہ انٹینجیبل ضرور ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے لیے وہ انٹینجیبل گین جو ہے وہ ٹینجیبل گین سے زیادہ امپورٹنٹ ہو. سم کریٹکس آرگو, جو میں آپ سے ابھی بات کر رہا تھا, that the new public management concept of treating people as customers rather than citizens is an inappropriate borrowing from the private sector model because businesses see customers are a mean to an end. وہی پروفٹ والی بات,
وہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر چکا ہوں. In new public management, people are viewed as economic units, not democratic participants. یہ بھی ان کا خیال تھا. دو، ہم جس طرح سوچتے ہیں بعض کا ہماری سوچ آٹومیٹکلی ہمارا مائنڈ سیٹ بنا دیتی ہے. ہماری پرسیپشن، جب ہم کسی بھی چیز کو پڑھتے ہیں، میں اس کو ڈفرینٹ طریقے سے پرسیو کرتا ہوں، آپ ڈفرینٹ طریقے سے پرسیو کرتے ہیں. وہ جو پرسیپشن ہے، وہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے اس کو ڈفرینٹ بنا دیتی ہے. اس طرح یہ جو کسٹمر اور کلائنٹ والا کانسیپٹ ہے، اس کو جب ہم ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو ظاہر ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. اگر ہم اس کو گین کے پرسپیکٹو میں دیکھیں گے دیٹ ول بیکم ڈفرینٹ. Nevertheless, the model is still widely accepted and at all levels of government and in many countries including Canada, Australia, UK, America. ان میں تو کافی کام ہو رہا ہے. ہوپ فلی آہستہ آہستہ ہمارے یہاں پر بھی کام شروع ہو جائے گا. وی ول بیکم دی اسٹیک ہولڈرز ان دی گورنمنٹ. اور جب ہم اسٹیک ہولڈرز بن جائیں گے تو ہماری سفارشات پر بھی عمل کیا جائے گا، ہمیں بھی اس پروسیس کا حصہ بنایا جائے گا، ہمیں بھی اونرشپ دی جائے گی تاکہ ہم مل جل کے کامن گڈ کے کام کر سکیں. اب آ جاتے ہیں ہم 1990 سے آنورڈز 2000 تک. Another new public service model is what has been called new public governance, an approach which includes the centralization of power, an increased number, role and influence of partisan political staff. ظاہر ہے جھکا ہوتا ہے نا، ان کا جھکاؤ ہوتا ہے اس طرف جو ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف ہوتا ہے یا کسی نہ کسی طرف تو ان کا جھکاؤ ہوگا. Personal politicization of appointments to the senior public service and the assumption that the public service is partisan for the government of the day. ہم ہمیشہ assume کر لیتے ہیں. assume کیوں کر لیتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ politicians اپنا پریشر اس طرح ویلڈ کرتے ہیں ان کے اوپر کہ الٹیمیٹلی ہم یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بیوروکریسی ان کے انڈر ہے اور دیٹ از پارٹیسن ٹو دی گورنمنٹ. آپ خود سوچئے کہ ایک بیوروکریٹ کب چاہے گا کہ وہ ایک لکریٹو پوسٹ جو ہے اس کو چھوڑ کے وہ کسی عام سی جگہ پر جا لگے. وہ ڈپٹی کمشنر ہے اور جب تک وہ اپنے پولیٹیکل باسز کو خوش نہیں رکھے گا اس وقت تک وہ ڈپٹی کمشنر رہے گا تو نہیں. پھر اس کی پوسٹنگ کہیں ڈپٹی سیکرٹری کے طور پہ کر دی جائے گی. وہ چھوٹی سی کسی منسٹری میں بیٹھا ہوگا جہاں پر اس کے پاس پی این بھی شاید نہ ہو. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ظاہر ہے اب ایلائز بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو کسی نہ کسی حوالے سے یہ پارٹیسن شپ جو ہے یہ جاری رہتی ہے. In the late 1980s, yet another generation of public administration theories began to displace the last. The new theory, which came to be called New Public Management, was proposed by David Osborne and Ted Gabler. ہم اس کے بارے میں آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں in their book Reinventing Government. Some critic argue, مجھے لگتا ہے کہ ہم تھوڑا سا پیچھے چلے گئے تھے. Anyway, another new public service model is what has been called new public governance, an approach which includes the centralization of power, an increased number, role and influence of partisan political staff, personal politicization of appointments to the senior public service, and the assumption that the public service is partisan for the government of the day. اچھا جناب، یہ تو ہو گیا آج کا ہمارا لیکچر. ابھی اسی پر نیو پبلک مینجمنٹ پر اور گورننس پر اور بھی ای گورننس پر میں چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ ایک دو لیکچرز اور کروں تاکہ ہم کسی ایک ایسی سٹیج تک پہنچ جائیں جہاں پر ایٹ لیسٹ ہمارے کانسیپٹ سارے کے سارے کلیئر ہو جائیں. جب ہمارے کانسیپٹ سارے کے سارے کلیئر ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم کوئی نہ کوئی ایک ایشو لے کے ہم ہر لیکچر میں اس ایک ایشو کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے. اور اگر وہ ایشو بہت زیادہ امپورٹنس کا ہوا تو ہم اس کو 2 لیکچرز پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں. دیٹ ڈیپینڈز آن دی امپورٹنس آف دی ایشو, بٹ ویل ڈیفینیٹلی ٹرائی ٹو لنک دوز ایشوز ود آور اون کنٹری, with the public administration of our own country, so that we are able to comprehend the problems in the real sense. What is happening in the real life in Pakistan and how we can change these things. ہم اس کے بارے میں بھی کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی ریکمنڈیشن دے سکیں.
اگر ہم اس قابل ہوئے تو، ورنہ ایٹ لیسٹ ہم اس کو اسٹڈی تو کریں گے نا. ہماری پرابلمس تو یہ ہیں اور یہ پرابلمس ہماری چلتی رہیں گی. اس لیے ان کو تو کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں کیٹر کرنا ہوگا. ہم آتے ہیں جی کوٹ آف دی ڈے پہ. دیر از نو ہائر ریلیجن دین ہیومن سروس. ٹو ورک فار دی کامن گڈ از دی گریٹسٹ کریڈ. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. علامہ اقبال نے یہ کہا تھا، اور یہ فیکٹ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے. اور اگر ہم اچھے عمل کریں گے تو بہت فرق پڑ سکتا ہے ہماری کمیونٹی پر. ہم جب بھی کوئی چھوٹا سا کام کرنے لگتے ہیں، ہم ہمیشہ سوچتے ہیں یار یہ چھوٹا سا کام ہے، اس چھوٹے سے کام سے کیا امپیکٹ پڑے گا، کیا فرق پڑے گا، اور یہ چھوٹا کام کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا. اور ہم اس لیے وہ چھوٹا کام کرنے سے گھبراتے ہیں. لیکن زندگی میں بہت چھوٹے چھوٹے سے کام بعض اوقات بہت بڑے بڑے ریزلٹ پیدا کرتے ہیں. میں آپ کے ساتھ آج ایک دو چھوٹی چھوٹی سی کہانیاں اور بھی شیئر کرتا ہوں. جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، اور ہم چاہے کوئی کام چھوٹا کر رہے ہوں یا بڑا کر رہے ہوں، اگر ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو ہمیں وہ کام کرتے رہنا چاہیے، ارسپیکٹو کہ لوگ اس بارے میں کیا کہیں گے. الٹیمیٹلی لوگ اس کو اکنالج کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک دفعہ ایک شخص ساحل سمندر پہ گیا. اب وہ جب وہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دور ایک سایہ حرکت کر رہا ہے. اس نے سوچا میں اس کو جا کے دیکھوں یہ کیا کر رہا ہے. اس کو دور سے سمجھ نہیں آئی کہ وہ سایہ وہ کبھی جھکتا تھا، پھر کبھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، پھر جھکتا تھا. اس نے کہا وہ ریچولز کر رہا ہے لگتا. لیکن وہ چاہ رہا تھا کہ میں اس کو ذرا قریب سے جا کے دیکھوں. وہ ذرا اور قریب گیا تو اس کو لگا کہ کوئی لڑکی ہے جو کبھی جھک رہی ہے، پھر اٹھ رہی ہے، پھر جھک رہی ہے، پھر اٹھ رہی ہے. تو اس کے اور قریب چلا گیا. جب اس کے اور قریب گیا اور جا کے اس نے دیکھا تو اس کو پتا چلا کہ اس کے ہاتھ میں ایک بکٹ ہے، ایک ٹوکری سی ہے جو وہ زمین کے اندر اس طرح کرتی ہے، ریت میں اس طرح کرتی ہے، اٹھاتی ہے، پانی میں چلی جاتی ہے، پانی میں جا کے پھینک دیتی ہے. تو یہ اس کے قریب چلا گیا. اس نے جا کے اس سے پوچھا بیٹا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ انکل میں یہ بہت ساری سٹار فش جو ہیں یہ ساحل سمندر پہ آ گئی ہیں پانی کے ساتھ، اور اب یہ ساحل سمندر پر ہیں، اور اگر ان پر دھوپ پڑتی رہی تو یہ تھوڑی دیر میں ہی مر جائیں گی. تو میں ان کو واپس سمندر میں پھینک رہی ہوں تاکہ ان کی زندگی بچ جائے. تو وہ صاحب ہنسنے لگے. انہوں نے اسے کہا بیٹا یہ دیکھو کتنا میلوں لمبا یہ ساحل ہے اور اس پر کروڑوں کے حساب سے سٹار فش آتی ہیں. تم کیا فرق ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو اور اس سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ بچی جھکی، اس نے ایک سٹار فش کو اٹھایا، پانی میں گئی، سٹار فش کو پانی میں چھوڑ دیا اور کہا ایٹ لیسٹ آئی میڈ اے ڈفرنس ٹو دس سٹار فش. وہ سٹار فش بچ گئی نا. اب ایک چھوٹا سا کام ہے لیکن اب دیکھیے اس کے لیے کتنا بڑا کام تھا. اس کے لیے یہ لائف اور ڈیتھ کا سوال تھا اس ایک چھوٹی سی سٹار فش کے لیے. اور جب ہم ایک چھوٹا سا کام یہ سمجھ کے کر لیں کہ ہو سکتا ہے یہ چھوٹا سا کام کسی کی زندگی اور موت کا کام ہو، تو ہمیں وہ کام ضرور کر لینا چاہیے. اور اگر اس میں کسی کی زندگی بچتی ہو، کوئی کام ہوتا ہو، تو ہمیں وہ چھوٹا سا کام ضرور کرنا چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں، یہ ہمارے مائنڈ سیٹس ہیں. جب ہم یہ چھوٹے سے کام کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی ایک تو سیٹسفیکشن، انر سیٹسفیکشن ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں نوازتا ہے. کہتے ہیں گڈ تھنگس آلویز کم بیک ٹو اس. اور یہ فیکٹ ہے کہ جو بھی اچھے کام ہم کرتے ہیں وہ ہم تک واپس ضرور آتے ہیں. اسی طرح ایک چھوٹی سی کہانی اور ہے.
آج چونکہ بات اس سلسلے میں ہو رہی ہے، اچھے کاموں کے بارے میں ہو رہی ہے، گورننس کے بارے میں ہو رہی ہے. آپ نے کبھی مینٹور کا نام سنا ہوگا. مینٹور کیا ہوتے ہیں؟ مینٹور کو اردو میں اگر کیا جائے تو اتالیق اگر آپ کے ذہن میں نام ہو. پرانے زمانوں میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے، اپنے بیٹوں کو تعلیم دلوانے کے لیے اتالیق مقرر کرتے تھے. وہ اتالیق ان کی نہ صرف تعلیم کا خیال کرتے تھے بلکہ باقی دنیاوی اور دینوی جو جتنے بھی کام ہوتے تھے ان کا بھی خیال کرتے تھے. وہ ان کی صرف تعلیم ہی نہیں کرتے تھے، وہ ان کی ساتھ تربیت بھی کرتے تھے. تو ایک دفعہ اسی طرح ایک اتالیق ایک شہزادے کو ساتھ لے کر کسی بات پر بات ہو رہی تھی. بات کرتے کرتے وہ جنگل میں چلے گئے. جب وہ جنگل میں گئے تو وہ شہزادہ جو تھا اس کو دو بہت ہی پھٹے پرانے سے جوتے ایک جگہ پڑے نظر آئے اور اس کو ایک شرارت سوجی. جب اس کو شرارت سوجی تو اس نے فوراً اپنے اتالیق سے کہا کہ مجھے ایک بڑی زبردست شرارت سوجی ہے، کیوں نہ ہم یہ دونوں جوتے یہاں سے چھپا دیں. جب ہم یہ دونوں جوتے چھپا دیں گے اور جس بندے کے یہ دونوں جوتے ہیں جب وہ یہاں پر آئے گا اور وہ ان جوتوں کو یہاں پر نہیں دیکھے گا تو کتنا سٹ پٹائے گا، کتنا پریشان ہوگا. ظاہر ہے غریب آدمی ہے جو اتنے پرانے جوتے ہیں اور وہ بھی اگر گم ہو گئے تو اس کی تو سٹی گم ہو جائے گی. اتالیق نے اس کو کہا، شہزادے یہ ٹھیک ہے کہ ہم یہ شرارت کر سکتے ہیں اور اس شرارت کا انجام بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ بندہ آئے گا، ظاہر ہے روئے پیٹے گا اور اس کے بعد آنسو بہاتا ہوا گھر چلا جائے گا. لیکن تم امیر آدمی ہو، تم بہت ساری چیزیں افورڈ کر سکتے ہو اور مجھے پتا ہے کہ تم 2 اشرفیاں بھی افورڈ کر سکتے ہو. تم آج اس شرارت کو ایک دوسرے طریقے سے کر کے دیکھو. اس کے جوتوں میں یہ 2 اشرفیاں رکھ دو، ایک ایک اشرفی دونوں جوتوں میں رکھ دو اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. سو خیر جناب، انہوں نے شہزادے نے دونوں جوتوں میں ایک ایک اشرفی رکھ دی اور اس کے بعد وہ دونوں درخت کے پیچھے چھپ گئے. تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھا شخص جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، بہت بڑا لکڑیوں کا گٹھا اس نے سر پہ اٹھایا ہوا تھا، پھٹے پرانے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ وہاں پر آیا اور وہاں پر آ کے اس نے جب جوتے پہننے شروع کیے، جب ایک جوتے میں اس نے اپنا پاؤں ڈالا تو اس کو وہاں پر کوئی چیز چبھی. اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح یہ کیا ہے. اس نے گٹھا سر سے اٹھا کے نیچے رکھ دیا اور جب جوتے میں ہاتھ ڈال کے اس نے باہر نکالی تو اس میں ایک اشرفی تھی. اس نے تو اللہ تعالیٰ کو اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کیا اور کہا یا اللہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ میری بیوی بیمار ہے اور میرے بچے بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں اور میرے پاس دوائی لانے کے بھی پیسے نہیں تھے اور آج تو میرے گھر میں پکانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. میں تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے. اس کے بعد جب اس نے دوسرے جوتے میں پاؤں ڈالا تو اس میں بھی ایک اشرفی تھی. اس نے وہ جب باہر نکالی اور دیکھا اشرفی ہے تو وہ اسی وقت سجدے میں گر گیا اور زاروں قطار رونے لگا کہ یا اللہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ میں کتنی مصیبتوں کا مارا ہوں، میرے اوپر کتنا قرض ہے، میرے بچے جو ہے وہ ان میں سے 2 بچے جو ہیں وہ پتہ نہیں کب سے بیمار ہیں، میں ان کا علاج بھی نہیں کروا سکتا، اور وہ ہستی کیسی ہے جس نے یہ 2 اشرفیاں میری جوتے میں رکھی ہیں. میں اس بندے کا کیسے شکریہ ادا کروں گا جس نے میرے اتنی بڑی نیکی میرے ساتھ کی ہے. استاد نے جب شہزادے کی طرف دیکھا، اپنے شاگرد کی طرف دیکھا تو وہ رو رہا تھا اور اس نے اپنے استاد سے کہا کہ آج آپ نے مجھے ایک بہت اچھا سبق سکھایا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ شرارت کرنی ہے تو وہ ایک پازیٹیو شرارت ہونی چاہیے، مثبت شرارت ہونی چاہیے، منفی شرارت نہیں ہونی چاہیے. ایسی شرارت ہونی چاہیے جس کا دوسرے کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی تسکین ملے. تو فوکس آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہیں گے. آپ یہ ڈفرنس
کریٹ کرتے رہیں گے، آپ اپنے لیے ویلیو کریٹ کرتے رہیں گے، اپنی فیملی کے لیے ویلیو کریٹ کرتے رہیں گے، اپنے معاشرے کے لیے ویلیو کریٹ کرتے رہیں گے، اپنے ملک کے لیے ویلیو کریٹ کرتے رہیں گے. ہمارے آج کل کے دور میں اس چیز کی اشد ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری ٹرموائل میں سے گزر رہے ہیں. ہمارا ملک اس وقت کافی مصیبتوں میں مبتلا ہے، اور ہمیں آپ جیسے لوگ چاہیے جو کہ والنٹیئر کر سکیں اچھے کاموں کے لیے، جو کہ اچھے کاموں کے بارے میں سوچیں، پھر اس کے بعد اچھے کاموں کو کرنے کا بیڑا اٹھائیں، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے ساتھ مل کے وہ کام کر گزریں، تاکہ اس ملک کی حالت جیسی آج ہے ویسی آج سے 10 سال بعد نہ ہو. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود می فار سچ اے لانگ ٹائم. انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.